अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करेंगे फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में। विल नो के कौन से प्रिवेलिंग ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी के जो फिनटेक इंडस्ट्री में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हम जानेंगे कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको आसान बना दिया है। अब हमें बैंक में लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपने स्मार्टफोन के ज़रिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए इंस्टेंटली कोई भी अपने जो डेली के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको सर अंजाम दे सकते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेरशाह हसन। बहुत शुक्रिया शेरशाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। शेरशाह फाउंडर हैं एक फिनटेक प्लेटफॉर्म के, और ही आल्सो मेड इट टू द लिस्ट ऑफ 30 अंडर 30 फोर्ब्स एशिया की लिस्ट 2023, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू शेरशाह। थैंक यू। यू वेलकम। शेरशाह से बात होगी, लेकिन पहले आप देखिए एक पैकेज। मौजूदा दौर में फिनटेक कंपनियां जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मालियाती अमूर को बेहतर बना रही हैं और नए मौके फराहम कर रही हैं। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस ने बैंकिंग के अमल को आसान और फास्ट बना दिया है। सार्फिन अपने मोबाइल के जरिए बैंकिंग की मुख्तलिफ खिदमात जैसे कि बिल की अदायगी, रकम की मुंतकली, बैलेंस चेक और खाता खोलने जैसे अमूर बआसानी अंजाम दे सकते हैं। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स ने कर्ज देने और लेने के अमल को आसान और बराह रास्त बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फिनटेक इंडस्ट्री के मालियाती तज्ज़िये, खतरात की पेशनगोई और कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाया है। रोबो एडवाइजर्स खुदकार माली मुशीर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम की मदद से माली मशवरे फराहम करते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया में फिनटेक इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रही है। फिनटेक के जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हम अपने वेरी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से। शेरशाह, ये बताइए कि टेल मी अबाउट योर प्लेटफॉर्म, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे लोगों को हेल्प आउट कर रहा है? सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है ये जानना कि पाकिस्तान में इश्यूज़ क्या हैं। पाकिस्तान में जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो अभी तक जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है, वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 250 मिलियन पीपल, 25 करोड़ लोग हैं, उसमें से तकरीबन 10 से 12 करोड़ एडल्ट्स हैं। उसमें से खाली 21% लोग फाइनेंशियली इंक्लूडेड हैं। इससे कहने का ये मतलब है कि खाली 21% लोगों के पास किसी न किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट तक रसाई है। उसके बाद जब हम फर्दर क्रेडिट की बात करते हैं, जिसमें हम लोन्स को की कैटेगरी को देखते हैं, तो क्रेडिट कार्ड्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में खाली तकरीबन 10 लाख यूनिक क्रेडिट कार्ड्स हैं। अगर हम पूरी दुनिया में इसकी लिस्ट को देखें तो पाकिस्तान बॉटम 10 में रैंक करता है। तो इन इश्यूज़ को हमने जब आइडेंटिफाई किया तो हमने देखा कि लोन लेना किसी भी ज़रूरत की वजह से किसी इंसान को लेना पड़ सकता है किसी भी वक्त। एग्जैक्टली। जब आपके बैंक्स उस कम्युनिटी को या उस कस्टमर को केटर नहीं करते तो कस्टमर फिर इनफॉर्मल सेगमेंट के पास जाता है, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होती है। वहाँ पर कस्टमर फिर 500-600% इंटरेस्ट देता है। एक तो वो ऑफ कोर्स नॉन शरिया कंप्लाइंट होता है, और दूसरी चीज़ ये कि फिर कस्टमर कभी वो पैसे उधार वापस नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इस चीज़ को फॉर्मलाइज करते हैं, और जिस कस्टमर सेगमेंट को, जिस इंडस्ट्री को बैंक्स हमारे केटर नहीं कर पा रहे, उनको हम लोन्स तक रसाई देते हैं। तो फिर हमने अपने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट था, उसमें आप ई-कॉमर्स स्टोर पर जाते हैं और आप कोई भी प्रोडक्ट 15,000 रुपये तक आसान इंस्टॉलमेंट्स पर ख़रीद सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट था, उसमें हम प्रोडक्टिव एसेट्स की फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो हम गिग इकोनॉमी वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम उनको स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रैवल की फाइनेंसिंग की फैसिलिटी देते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन आपके लिए प्रोडक्टिव एसेट है, हम उसको आप तक आसान इंस्टॉलमेंट्स पर देते हैं। और तीसरा जो हमारा वर्टिकल है, उसमें हम एजुकेशन फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक एजुकेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। तो आजकल के दौर में जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है,
ایجوکیشن پرائیویٹ ایجوکیشن خاص طور پہ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. بالکل. تو اس کی فیس کو ہم کیسے بریک ڈاؤن کر کے کسی بھی انسان کے لیے اس تک کی رسائی آسان بنا سکتے ہیں. تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا تقریباً 1.5 سال پہلے. ابھی ہم مختلف یونیورسٹیز کیمپسز اور مختلف انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ان تینوں ورٹیکلس کے اندر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسٹمرس کو فائنینس کا ایکسیس آسانی تک سے دیا جا سکے. دیٹس ونڈرفل. شیرشاہ یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کریڈٹ کارڈس بہت کم لوگوں کے پاس ہیں اگر ہم دیکھیں تو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ڈاکیومنٹیشن کے پروسیس سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بینکس جو ہیں وہ اتنی ایزیلی لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے, ان کو کریڈٹ پر چیزیں نہیں دیتے, ان کو لون بھی نہیں دیتے. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ مارکیٹ میں گیپ ہے اور لوگوں کو مطلب مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ٹیل می اباؤٹ کہ کیسے آپ بینک سے ڈفرینٹ ہیں, کس طرح سے آپ لون دینا آسان بناتے ہیں. دیکھیں بینکس کا انہیرنٹ ایک ایشو یہ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بینکس کنزیومرس کو لون کیوں نہیں دینا چاہتے. کیونکہ بینکس کے لیے جو سب سے بڑا فوکس سیگمنٹ ہے وہ بڑے بزنسز اور گورنمنٹ. جب بھی آپ کسی کنزیومر کو لون دیتے ہیں تو کنزیومر کو لون دینا رسکی ہوتا ہے. ادھر ایک چانس ہوتا ہے کہ کسٹمر شاید ڈیفالٹ کر جائے. سو اس لیے جنرلی ہمارے جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں یا اسلامک بینکس ہیں ان کا فوکس کنزیومر رہا نہیں. اور جب کنزیومر کسی بینک کے پاس جاتا ہے تو اس کو فزیکلی ایک تو سب سے پہلے جانا پڑتا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ڈاکیومنٹیشن یا ڈاکیومنٹ سبمٹ کروانے پڑتے ہیں. تو ہم نے جب وہ گیپ دیکھا تو ہم نے ایک تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ہم نے پورے پروسیس کو ڈیجیٹائز کیا. تو کسی بھی پوائنٹ پہ کسٹمر کو ہمارے ساتھ فزیکلی انٹریکٹ نہیں کرنا پڑتا. تو ہماری کوئی ایسا برانچ نہیں ہے, ہمارا ایک ہی آفس ہے, لیکن ادھر بھی کسٹمر کو کبھی آنا نہیں پڑتا اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروانے کے لیے. تو کسٹمر کو ہم نے یہ انشور کیا کہ آپ آرام سے اپنے گھر بیٹھ کر بھی ایک لون ہم سے لے سکتے ہیں. تو اس میں ڈاکیومنٹیشن ہماری بہت منیمل ہوتی ہے, ڈیجیٹل ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے بالکل, جس میں کیونکہ ہمارا فوکس سیگمنٹ اسٹوڈنٹس, ہمارا فوکس سیگمنٹ خواتین ہے, ہمارا فوکس سیگمنٹ فری لانسرز ہیں, اور وہ مارجنلائز کمیونٹیز ہیں جن تک بینک ابھی تک کریڈٹ کا ایکسیس نہیں دینا چاہتا. انہی لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بالکل. ہم لوگ فن ٹیک ان جنرل بات کریں اگر پاکستان کی بھی اینڈ آل اوور دا ورلڈ, واٹ ڈو یو سی کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے فن ٹیک انڈسٹری پریویل کر رہی ہے؟ دیکھیں فن ٹیک ان اے نٹ شیل ہے کہ آپ ٹیکنالوجی اور فائنینس کے انٹرسیکشن کو ہم فن ٹیک کہتے ہیں, رائٹ. تو اس میں میجورٹی جو یوز کیسز ہیں کوئی ایسے یوز کیسز نہیں ہیں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اب بہت ریپڈلی اس میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, ویب 3 اور بلاک چین ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, لیکن جو پرائمریلی جو انڈر لائنگ فنکشن ہے فائنینس کا وہ آج سے 100-200 سال پہلے بھی تھا. جب سے ٹریڈ شروع ہوا ہے کریڈٹ کا کام تب بھی ہوتا تھا, پیمنٹس تب بھی ہوتی تھی. ہاں پیمنٹس ہو سکتے پہلے گولڈ میں ہوتی ہوں, لیکن ٹیکنالوجی کی جو فنٹیکس کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان فائنینشیل پروڈکٹس کے اوپر ایک ٹیکنالوجی کی لیئر بناتے ہیں تاکہ کسٹمر کا یوزر ایکسپیرینس بہتر ہو سکے. بالکل. فار ایگزامپل اگر آج سے 10 سال پہلے مجھے کسی بینک میں جا کے اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا تھا, اب میں گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے ایک بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آن دا ادر سائڈ اس کا فائدہ گورنمنٹ اور ہمارے اداروں کو بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ چیز ڈیجیٹل پیمنٹس اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشنس کو پروموٹ کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہماری اکانومی وچ از پریڈومیننٹلی کیش ڈریون, ہم اس چیز کو ریڈیکیٹ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ٹیکسیشن کے ایشوز اور وہ جو ایشوز ہماری اکانومی کو میکرو لیول پہ فیس کرنے پڑتے ہیں وہ بھی ریزالو ہو سکتے ہیں. تو جنرلی جب ہم پاکستان کی میں فنٹیک اسپیس کی بات کریں, اٹس اے گروئنگ اسپیس. ریسنٹلی ہم نے دیکھا اراؤنڈ $90 to $100 million اوور دا پاسٹ 5 or 6 years انویسٹ کیے گئے ڈفرینٹ فنٹیک اسٹارٹ اپس پہ, کیونکہ پاکستان میں ایشوز ہیں, بہت زیادہ ایشوز ہیں, اینڈ اٹ ول اسٹل ٹیک اس ٹائم کہ ہم ان ایشوز کو ریزالو کر سکیں. لائک یو سیڈ کہ پاکستان میں بہت سارے ایشوز ہیں اور ابھی بہت سارے ایشوز ریزالو ہونے والے ہیں. بالکل. سو بینگ این انٹرپرینور یا آپ کا یہ جو اسٹارٹ اپ ہے, کیا آپ دوسرے انٹرپرینورس کو میسج دینا چاہیں گے فن ٹیک کے حوالے سے دیٹ ڈز اٹ ہیز اے پوٹینشیل, اس کے اندر ان کو اپنا کام کرنا چاہیے؟ سرٹنلی پوٹینشیل تو ہے. دیکھیں پاکستان جنرلی ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویسٹ سے تقریباً 5 سے 6 سال ہم پیچھے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نئے ٹرینڈس کو اڈاپٹ کرنے میں. اس کے بعد ہمارے کنزیومرس بھی اتنے اوپنلی نئے ٹرینڈس کو اڈاپٹ نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ایک لیگ آتا ہے. اگر ویسٹ کی ہم بات کریں جہاں پہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور فنٹیکس آلریڈی بہت اچھی طرح اسٹیبلشڈ ہیں, وہاں پر بھی ابھی فنٹیکس نئے آ رہے ہیں. ایسے یوز کیس اس پہ کام کیا جا رہا ہے کہ جہاں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. سو پوٹینشیل تو ڈیفینیٹلی ہے,
بہت بڑی کمپنیز یہاں پر کام کر رہی ہیں آلریڈی لوکل پرائیویٹ سیکٹر میں. آف کورس گورنمنٹ لیول پر تو کام ہو رہا ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بہت بڑے اسٹارٹ اپس ہیں, بہت بڑی انٹیٹیز ہیں جو پیمنٹس میں, لینڈنگ میں, انشورنس میں کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی میجورٹی آف آور پاپولیشن از ناٹ گیٹنگ ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز لائک دس شوڈ. سو کیا ریزنس ہیں, کون سے چیلنجز ہیں جو ان کو ابھی بھی ان کو اس سے گزرنا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہاں پہ جو ہمیں بھی ایک چیلنج آتا ہے, جو جنرلی آئی تھنک اس چیز کو تو ہمیں اپنی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو اپنے کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے, وچ از فائنینشیل لٹریسی, یس, وچ بیسکلی مینس کہ کسی بھی ایک کسٹمر کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ فائنینشیل پروڈکٹس اور سروسز کیسے استعمال کر سکتا ہے. اوکے, کیونکہ یہ ریگارڈلیس آف یور بیک گراؤنڈ, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے آپ آرٹس میں ہیں یا لائر ہیں, بیسک فائنینشیل لٹریسی ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر میں نے سیونگس کرنی ہے تو سیونگس کے طریقہ کیا ہے. اگر ہم لوکل کانٹیکس میں دیکھیں تو سیونگس کی بات ہوتی ہے تو کمیٹی اور گولڈ کے علاوہ ہم سوچتے نہیں ہیں, یا میکسیمم جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں یا زیادہ ویلتھ ہوتی ہے وہ پراپرٹی کی طرف دیکھتا ہے. لیکن از دس دا اونلی وے ٹو سیو؟ تو فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے. جب کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لون کیا ہوتا ہے, اور لون خالی کسی لوکل آپ کا جو فار ایگزامپل اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں تو لون خالی آپ کا جو لوکل لیٹس سے جو بڑا ہوتا ہے گاؤں کا اس سے نہیں لیا جاتا, ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی آپ کو لون دے سکتی ہے, تو تبھی جا کے وہ ہماری سروسز استعمال کریں گے. سو اس کا ٹھیک استعمال, یہ جاننا کہ آپ کو اپنی لائف میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی کہاں ضرورت پڑ سکتی ہے, کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں, اگر ہم فن ٹیک انڈسٹری میں سیگمنٹ ٹو سیگمنٹ ہم چلیں کہ جیسے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے وہ تمام چیزوں میں انکارپوریٹ کر رہی ہے, فن ٹیک انڈسٹری کو کیسے انفلوئنس کر رہی ہے؟ دیکھیں, اگر میں پرٹیکولرلی اپنے سیکٹر کی بات کروں, فن ٹیک بہت وسیع اور بہت واسٹ ایک انڈسٹری ہے. فن ٹیک کے اندر پھر سب ورٹیکلز ہیں جس میں آپ پیمنٹس کی بات کرتے ہیں, آپ انشور ٹیک کی بات کرتے ہیں, آپ لینڈنگ کی بات کرتے ہیں, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو اس کے اپنے بہت سارے یوز کیسز بنتے ہیں. ایون لینڈنگ کے اندر بھی ایک پھر فردر اس کے ڈویژنز ہوتے ہیں. تو اگر لینڈنگ کی بات کریں تو اے آئی کی انکلوژن ابھی ہم خود بھی اپنی کمپنی اور اپنے پلیٹ فارم کے لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلا جو کسٹمر کا پین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو اے کسٹمر ریپرزینٹیو, اور انہوں نے کسی سیلز ایجنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے, کیونکہ کسٹمر کا کانفیڈنس نہیں ہے. تو کسٹمر کی انٹریکشن آف کورس پھر وہ ہمارے لیے ایک ایڈڈ کاسٹ ہوتی ہے, کسی بھی کمپنی کے لیے کاسٹ ہوتی ہے کہ تو یہ انشور کرنا کہ 24/7 کسٹمر سروس اویلیبل ہو. تو وہاں پہ اے آئی کا سب سے پہلا انکلوژن ہو سکتی ہے, ایٹ لیسٹ لوکل کانٹیکس میں. گلوبلی آف کورس اس کے یوز کیسز بہت زیادہ بن چکے ہیں, لیکن کیا میں کسٹمر کے جرنی کو مزید تیز اور آسان بنا سکتا ہوں اے آئی کو یوز کر کے؟ سرٹنلی یس. کہ جو کسٹمر کی انیشیل انٹریکشن ہے کسی بھی لون پروڈکٹ کے لیے ہمارے سیکٹر میں, اس کو میں کیسے فلی آٹومیٹ کر سکتا ہوں. اس کے بعد جا کے ڈیسیجن لینا. دیکھیں, آپ بھی ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بینک کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ سے تقریباً 10 یا 15 پیجز کی ڈاکومنٹیشن, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ, سیلری سلپ, رینٹل ایگریمنٹ ایٹسیکٹرا, وہ سارے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. لیٹس سے کہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ وہی ڈاکومنٹس آن لائن اپلوڈ کریں, اور ود ان اے فیو سیکنڈس میں ڈیسیجن یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کو میں نے کتنا لون دینا ہے, آیا کہ لون دینا ہے کہ نہیں. That's where AI can help us, and that's where AI is helping us as well. تو وہ جو کریڈٹ کا ڈیسیجن مجھے 2, 3, 4 ہفتے ملٹیپل ٹائمس بینک کو فالو اپ کر کے, برانچ مینیجر کو فالو اپ کر کے کرنا پڑتا تھا, اب وہ کچھ منٹ یا کچھ سیکنڈس پر ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے دونوں اینڈ پر فائدہ ہو رہا ہے, کنزیومر کو بھی, رائٹ, کنزیومر کے لیے پورا پروسیس آسان ہو رہا ہے, اور ہم جیسی کمپنیز کے لیے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہماری کاسٹ کم ہوگی, اور ہماری کیپیسٹی اور ایبلٹی ٹو کیٹر ٹو موسٹ کسٹمرز وہ انکریز کرے گی. جی, اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں فن ٹیک ٹیکنالوجیز کی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیسے ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ لوگوں کو مدد کر رہا ہے, زیادہ اسمارٹ بنا رہا ہے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فن ٹیک کے بارے میں. شیرشا, یہ بتائیے کہ ایک بہت ہی کامن کویشچن ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لون لینا کیسے بینیفیشل ہو سکتا ہے, کیونکہ جب بھی لون کی بات آتی ہے تو ہم سب کے دماغ میں آتا ہے کہ اس کو واپس کیسے کیا جائے گا, کیا ہم اس کی ڈیڈ لائن میٹ کر سکیں گے. تو ٹیل می اباؤٹ اٹ, ہاؤ دس کین بی اے بینیفیشل تھنگ. یہ چیز بھی فائنینشیل لٹریسی کے اندر آتی ہے, لون کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اگر ہم بہت بیسک بات کریں, گڈ لون کیا اور بیڈ لون کیا ہے. اگر ہم کنزمپشن کے لیے لون لے رہے ہیں, اگر میں لون اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ آج میں نے فار ایگزامپل لیٹس سے کوئی چیز
کپڑے لینے تھے, رائٹ, ٹھیک ہے, میں نے کوئی اس طرح کی چیز لینی تھی جو میں کنزیوم کر سکتا ہوں, اوکے, تو وہ پروڈکٹیو نہیں ہے میرے لیے, ٹھیک ہے. سو گڈ لون از جہاں پہ آپ لون کسی پروڈکٹیو ایسٹ کے لیے لے رہے ہیں یا کسی پروڈکٹیو سروس کے لیے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو پروڈکٹیو ایسٹ کو ہم آئیڈینٹیفائی اس طرح سے کریں گے کہ فار ایگزامپل اگر آپ فار ایگزامپل کوئی ورک شاپ ہے جہاں پہ لیٹس سے سوئنگ یا سلائی کڑھائی کا کام ہوتا ہے, رائٹ, وہاں پر اگر آپ لون لیتے ہیں کہ آپ وہ مشینز لا کے رکھ سکیں تاکہ وہاں پہ جتنے بھی خواتین جتنے بھی لوگ ہیں اس سے ان مشینز کو استعمال کر کے اپنی انکم جنریٹ کر سکیں, تو وہ ایک اچھا لون ہے. کیونکہ جب اگر میں نے 50,000 روپیز کا لیٹ سے لون لیا, اس 50,000 سے میں نے جو ایسٹ خریدا وہ ایسٹ مجھے اب انکم جنریٹ کر کے دے گا, تو اس انکم کی وجہ سے میری اپنی آف کورس کنڈیشن بہتر ہوگی اور میری ایبلٹی ٹو ری پے دیٹ لون انکریز کرے گی. انفارچونیٹلی ہوتا بہت سارے کیسز میں ایسا ہے کہ لوگ لونز خالی مجبوری کے وقت پر لیتے ہیں, اور وہ لونز پھر جنرلی لیے جاتے ہیں انفارمل سیکٹر سے, جہاں پر پھر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, جہاں پہ 1,000 روپے یا 10,000 روپے اگر لون لیا جاتا ہے تو اس کو ری پے کرنے کے لیے آپ کو لیٹ سے ہفتے کے اندر 500 روپے ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں. اب ایک کسٹمر جس کی فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ 5% اگر وہ ایک ہفتے میں دے رہا ہے تو اس کی اصل میں سالانہ کاسٹ کیا بنتی ہے. اس کسٹمر کے لیے 10,000 کے اوپر 500 روپے ہی دینا ہے. انفارچونیٹلی وہ بہت سارے کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو وہ ری پے ٹائم سے نہیں کر سکتے, تو اوور ٹائم وہ پائل اپ ہوتا رہتا ہے. یہاں پر ہماری اسلامک فائنینسنگ, بیکاز ہم بھی جو کام کرتے ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ فائنینسنگ کا کرتے ہیں, وہ بہت اسٹرکٹلی اس چیز کو کیٹر کرتی ہے. وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب میں نے کسی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ لاک کر لیا ہے تو اس ایگریمنٹ کی پرائز پہ چینج نہیں کر سکتی, تو وہاں پہ ایکسپلائٹیشن کی چیز ختم ہو جائے. تو کسٹمر کی اویئرنیس کہ وہ کن ٹرمز اور کنڈیشنز کو اگری کر رہے ہیں, وہ کس وجہ سے لے رہے ہیں لون, تو اگر وہ پروڈکٹیو ہے تو ٹھیک ہے, لوگ لیجر کے لیے بھی لونز لیتے ہیں, پیپل ٹریول یوزنگ لونز اور وہ, لیکن آف کورس پہ کسٹمر کیٹیگری بہت فرق ہوتی ہے, وہ کس پروفائل کا کسٹمر ہے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ as well. یہ بتائیے کہ پاکستان کے حوالے سے بایو میٹرک جو سسٹم ہے وہ کتنا اس کے لیے فائدہ مند ہے فن ٹیک انڈسٹری کے لیے؟ کیونکہ ریگولیٹر یہ کہتا ہے کہ بایو میٹرکس کروانا آپ کو لیول 1 اکاؤنٹ کے بعد, ڈائریکٹلی ہماری انڈسٹری میں نہیں لیکن جنرلی جب آپ کی بینکنگ پروفائل یا کہ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو لیول 2 ویریفیکیشن کے لیے آپ کو بایو میٹرک کروانا پڑتا ہے. تو اس سے پہلے, آج سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم سب کو یاد ہوگا جن کے بھی پاس بینک اکاؤنٹس ہیں کہ ہمیں برانچ میں جا کے فنگر پرنٹ مشین میں اپنے فنگر پرنٹس ریکارڈ کروانے پڑتے تھے. اب جا کے چیزیں اس طرح سے چینج کی ہیں. سو اس میں پہلا اسٹیپ آسان یہ ہو گیا کہ ہم KYC کسٹمر کی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. آپ اپنے CNIC کی تصویر لیتے ہیں, آپ سیلفی لیتے ہیں, اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, ہم اس سے فیشیل ریکگنیشن کرتے ہیں. اس پوائنٹ پہ ہم یہ چیز ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا جو کسٹمر CNIC پہ ہے کیا وہی کسٹمر پروفائل بنا رہا ہے. سو وہاں پہ فیشیل ریکگنیشن پلیز اے پارٹ. اینڈ دین جو بایو میٹرکس کا پروسیس ہوتا ہے, یو کین ٹیک اے پکچر آف یور فنگر پرنٹس. وہ فنگر پرنٹس ہم اسکین کرتی ہیں کمپنیز یا فن ٹیک کمپنیز, اس کے بعد دے آر کنیکٹڈ ود نادرا, اور وہاں سے وہ ڈیٹا ویریفائی کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کسٹمر اصل میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ کا جو ایک اور پین پوائنٹ تھا فرام دا کنزیومر پرسپیکٹیو کہ آپ نے برانچ میں جا کے فنگر پرنٹس ویریفائی کروانے تھے, وہ بھی ریموو ہو گیا کمپلیٹلی. کیا انسٹنٹلی نادرا کو آپ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر دیتے؟ بالکل. سو ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو کمیونیکیشن بٹوین ڈفرینٹ اینٹیٹیز, چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, وہ آلموسٹ انسٹنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وچ میکس اے پروسیس ویری ایزی. سو آف کورس فن ٹیک میں اور جو پرانے ہمارے کنونشنل اسٹرکچرس تھے اس میں جو سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ آج میں یہاں پر بیٹھ کے تھرو APIs, تھرو اوپن بینکنگ چینلس, میں کسی بھی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن, کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے کنیکٹ کر کے وہ ساری سروسز انسٹنٹ پرووائڈ کر سکتا ہوں, جس کے لیے پہلے ڈیلے آتا تھا یا لیگ آتا تھا یا ہیومن یا فزیکل انٹرونشن کی ضرورت تھی. سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر, اسپیشلی ہم لوگ جو ٹیکنالوجی کی کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹیل می اباؤٹ بلاک چین کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کس طرح سے فیزیبل بنا رہی ہے ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں فن ٹیک کی؟ بلاک چین بہت آسان الفاظ میں ایک ڈیجیٹل نوٹ بک ہے جس میں ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے, اور اس ڈیٹا کو نہ آپ اریز کر سکتے ہیں نہ ایڈٹ کر سکتے ہیں. سو اٹس اے ویری سیکیور, ویری کوئک وے آف ٹرانسفرنگ انفارمیشن. اب بلاک چین کو یوز کرتے ہوئے یو کین ٹرانسفر ویلیو اور منی ایز ویل, جس کو ہم کرپٹو کرنسیز پر کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو دس از انیبلنگ انسٹنٹ ٹرانزیکشنز, دس از میکنگ شیور کہ ہم بہت سیف ہو کے اپنی ڈیٹیلز انفارمیشن شیئر کریں. سو بلاک چین کا خالی کی یوٹیلائزیشن خالی کرپٹو کرنسی میں نہیں ہے. بلاک چین از آلسو یوز فار اسمارٹ کانٹریکٹس, فار اینی ادر ٹائپ آف انفارمیشن اینڈ ڈیٹا شیئرنگ. لیکن آف کورس دا بیسٹ تھنگ از اباؤٹ اٹ از کہ اٹس انسٹنٹ, it's very quick, or it's very safe for the consumers.
اگر ایک لے مین کی بات کریں تو وہ سب سے پہلے اپنے فون کے تھرو مطلب فون کا استعمال کرتے ہوئے وہ فن ٹیک کی سروسز لے سکتا ہے. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں موبائل اپلیکیشنز کیا جنریٹ ہو رہی ہیں, لوگ اس طرف اس کو بنا رہے ہیں لوکلی؟ بالکل. سو فن ٹیک آف کورس آپ کا کیونکہ فن ٹیک کرنا یہی چاہ رہا ہے کہ آپ کا یوزر ایکسپیرینس بہتر کرنا ہے. اس نے کسی بھی قسم کی ہیومن انٹروینشن یا فزیکل انٹروینشن کو ریموو کرنا ہے کہ میں نے آپ سے فزیکلی انٹریکٹ نہ کرنا پڑے یا مجھے کسی بھی پروسیس میں فزیکلی انٹروین نہ کرنا پڑے. تو وہاں اس کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہی ہے کہ آپ نے ڈیجیٹلی کسٹمر کو کیسے فیس کرنا ہے. دیٹ کین بی تھرو اے موبائل اپلیکیشن, دیٹ کین بی تھرو واٹس ایپ باٹس. بہت ساری ایسی فن ٹیکس ہیں انکلوڈنگ اس, کیونکہ ہمارا کسٹمر شاید موبائل اپلیکیشن ابھی بھی ڈاؤن لوڈ کرنے میں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا. تو کسٹمر اور میجورٹی کسٹمرس کے پاس واٹس ایپ ہے, تو آپ واٹس ایپ پہ اس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے ڈیجیٹل بینکس ہیں, بہت سارے بڑے بینکس ہیں جو واٹس ایپ کو یوز کرتے ہوئے بینکنگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. سو اٹ کین بی اے ویب اپلیکیشن, وہ ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ موبائل اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ واٹس ایپ بھی ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے, وہ فون بینکنگ بھی ہو سکتی ہے. تو ڈفرینٹ کمیونیکیشن چینلز جہاں سے کسٹمر انٹریکٹ کر سکتا ہے. آلموسٹ آل دا فن ٹیکس آر ورکنگ آن اٹ, اینڈ اوور دا پاسٹ ایئرس وی ہیو سین کہ اس میں بہت امپروومنٹ آئی ہے. بینگ این انٹرپرینور, اسٹارٹ اپ, اگر ہمیں کوئی فن ٹیک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں کون سے بیریئرز ہیں جس کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, کچھ جنیرک بیریئرز ہوتے ہیں کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے یا کسی بھی اسٹارٹ اپ کو شروع کرنے میں. اس میں ایکسیس ٹو کیپٹل از ون. فن ٹیک جنرلی خاص طور پہ لینڈنگ کا کام اٹس ویری کیپٹل انٹینسو. یو نیڈ اے لاٹ آف کیپٹل, کیونکہ اگر آپ نے کسی کو لون دینا ہے تو آپ کے پاس بھی تو کیش یا پیسے ہونے چاہیے, رائٹ. سو آپ کو بیک اینڈ پہ انویسٹمنٹس چاہیے. پاکستان ہیز بین لکی ان دا سینس کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے بہت بڑا انفلو دیکھا انویسٹمنٹس کا. آف کورس پچھلے 1-2 سال سے چیزیں میکرو اکنامک انسرٹنٹی کی وجہ سے سلو ہوئی, لیکن یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹس کا جو ایکسیس ہے وہ بہت ضروری ہے. فن ٹیک میں اسپیسیفکلی بیکاز فن ٹیک از اے ویری ریگولیٹڈ اسپیس. اس میں ہمارے اسٹیٹ بینک, SECP اور مختلف ریگولیٹرز ہیں جو اس اسپیس کو بہت کلوزلی ریگولیٹ کرتے ہیں. سو اس تک کا ایکسیس, آل دو credit goes to the regulators, they have done a brilliant job in terms of accommodating local startups. انہوں نے بہت accommodate کیا ہے, انہوں نے اپنی regulations کو آسان بنایا ہے, انہوں نے process کو بہت آسان اور بہتر کیا ہے. سو آج سے 5 سال پہلے اگر ایک فن ٹیک کمپنی اسٹارٹ کرنا چاہتی, اس کے لیے وہ لائسنس لینے کے لیے یا ریگولیٹر کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل تھا. اب جا کے وہ چیزیں آسان ہو گئی, لیکن یہ سرٹنلی ایک بیریئر ٹو انٹری تو ہوتا ہے. اینڈ دین آف کورس تیسری چیز یہ ہے کہ فن ٹیک جنرلی works on a mass scale. آپ کو فن ٹیک کو ایک سسٹینیبل, کسی بھی فن ٹیک کو سسٹینیبل یا پروفیٹیبل بزنس بنانے کے لیے آپ کو ایک میس اسکیل اچیو کرنا پڑتا ہے. میس اسکیل ریکوائرس a lot of marketing, but at the same time it requires a lot of financial literacy as well. So either you take on that ownership یا you take this on کہ میں نے customers کو financial literacy دینی ہے, and then of course then again you need capital that you need to invest کہ آپ نے marketing اس طرح سے کرنی ہے کہ customers کو پھر آپ کے پروڈکٹ اور جنرلی فائنینشیل سروسز کے بارے میں پتہ چلے. سو یہ چیلنجز آف کورس ایگزسٹ کرتے ہیں. واٹ ڈو یو سی کہ فیوچر کیا ہے فن ٹیک انڈسٹری کا ایز اے ہول, آپ بتائیے, اور پاکستان میں پرٹیکولرلی؟ آئی تھنک دا فیوچر از آف کورس برائٹ ان دا سینس کہ ابھی بھی ہم نے خالی سرفیس کو ٹچ کیا. رائٹ, یو نو میں ہوں اور بہت ساری ایسی اسٹارٹ اپ ہیں جو فن ٹیک انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. ہم نے ابھی اٹس جسٹ اے ڈراپ ان دا اوشن. ابھی اتنے زیادہ یوز کیسز پڑے ہوئے ہیں جس پہ کوئی لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں, کر نہیں پا رہے یا کر نہیں رہے. تو یوز کیسز بہت زیادہ ہیں, پرابلمس بہت زیادہ ہیں. ابھی بھی اگر ہم پرسنٹیج میں بات کریں تو بہت کم پرسنٹ لوگوں کو فن ٹیکس نے ابھی کیٹر کیا. تو ان سارے پرابلمس کو اگر ہم سامنے رکھیں, سو اٹس اے ویری برائٹ فیوچر ایٹ لیسٹ فار اے فاؤنڈر, اینڈ اٹس ویری ایکسائٹنگ. کیونکہ ایز اے فاؤنڈر واٹ یو لوکنگ ایٹ از کہ آپ نے پرابلم سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو پرابلم زیادہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی ٹو سالو دوز ایز ویل. بالکل, یس. تھینک یو شیرشاہ فار بینگ آن آر سیٹ, اور آئی ایم شیور کہ ہمارے آڈینس نے بہت ساری چیزیں گریب کی ہوں گی, بہت ساری انفارمیشن ان کو ملی ہوگی فن ٹیک کے حوالے سے. اینڈ آپ کے پلیٹ فارم جس طرح سے بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, وومین کو, اسٹوڈنٹس کو, اینڈ آئی ایم شیور دس از گوئنگ ٹو بی امیزنگ. لوگ اس سے بہت سارا فائدہ لیں گے. جی ناظرین, ہم نے بات کی فن ٹیک انڈسٹری کی, ٹیکنالوجی کس طرح سے انکارپوریٹ کر رہی ہے, ٹیکنالوجی کیسے ریولیوشنائز کر رہی ہے اوور آل ہمارے جو فن ٹیک سروسز ہیں ان کو, اور
ہمارے لیے کافی آسان بنا رہی ہے. ہمارے جو ڈیلی ہمارے جو ٹاسکس ہوتے ہیں، فائنینشیل میٹرز ہیں، وہ اب ہم انسٹنٹلی کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کے تھرو. تو نیکسٹ ویک ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر. آپ کوئی بھی ٹاپک متعارف کروا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.